अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आपने अपने प्यारों के साथ जो ईद मनाई, कुर्बानी की और एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के घर गए, जो भी आपने फिर जो है वो टिक्का पार्टी और बोटी और ये सारा कुछ जो है वो खाया पिया, पाए शाए और नाश्ते किए, तो जनाब ये हो सकता है कि आपने जो है वो इस ईद को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया हो। मेरे प्रोग्राम्स आपको कैसे लगे? आपके कमेंट्स बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना था। मैं आज सोच रही थी कि आज जब मैं सुबह सुबह आपसे मेरी मुलाकात होगी तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरे ईद के प्रोग्राम्स, ईद की ट्रांसमिशन बहुत पसंद की है और बहुत सारी लाइकिंग, कमेंट्स और इतने अच्छे अच्छे, थैंक यू सो मच तमाम मेरे फैंस का और तमाम दोस्तों का भी जो मेरा प्रोग्राम जो है वो शौक से देखते हैं कि इतना हाई रेटेड जो है वो शो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रही थी और साथ साथ जो है वो आप तमाम लोगों का भी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो ईद को मेरे साथ इस तरह सेलिब्रेट किया। 9 to 11 मेरी आपकी तीनों दिन जो है वो मुलाकात रही। तीनों दिन कुछ डिफरेंट करने की जो है वो कोशिश की। पहले दूसरे दिन भी जो है वो डिफरेंट रहा। दूसरे दिन मेरा शायद मुशायरे, एग्जैक्टली मुशायरे के हवाले से जो है वो मैंने प्रोग्राम किया और पहला प्रोग्राम जो है वो थोड़ा म्यूजिकल था और तीसरा प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया वो फाउंटेन हाउस में किया कि ऐसे लोगों के साथ जिनको कोई ईद मिलने नहीं जाता, जिनके अपने प्यारे भी उनसे ईद मिलने नहीं जाते। मैं और मेरी पूरी टीम वहां पर गए, हमने वहां पर बड़ा उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और जाहिर है कि आइडियाज होते हैं, हम आइडियाज पे काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि वो आइडिया, और इस पर आप लोगों ने टीवी टुडे को जितना सराहा है और जितनी दुआएं दी हैं और मुझे जितनी दुआएं दी हैं और मेरे काम को जितना सराहा है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में और इसी तरह मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहिए, वकअप करते रहिए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। इसके ग्राफिक्स, इसके कलर स्कीम, इसकी थीम, इसका सेट, सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह वाले टाइम में जो हम चेंज करेंगे, कुछ डिफरेंट अंदाज में आपको जो है वो दिखाएंगे और कुछ डिफरेंट करने की जो है वो कोशिश करेंगे क्योंकि आप ये प्रोग्राम बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की पसंदीदगी है, कमेंट्स आते हैं, मुझे पता चलता है, लाइकिंग्स हैं, व्यूज हैं माशाल्लाह। और कुछ तो भी मेरे लिंक्स ऐसे हो गए जिसपे मिलियन से भी ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो व्यूज जो है वो जा रहे हैं और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा और आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और साथ साथ अपने चैनल का, अपनी टीम का जो शुक्रिया अदा करती हूँ जो बड़े डिटर्मिनेंट है अपने काम के साथ, उनको बड़ा लगाव है। और अपने आज देखिए कि ईद की छुट्टियां जो है वो खत्म हुई हैं, कल वैसे हो गई थी ईद की छुट्टियां खत्म, इस दफा तो 2 जो है वो ऑफ मिली हैं, या 3 तो ऑफ मिली नहीं है, लेकिन बहरहाल ईद तो 3 दिन की होती है ना कि 3 दिन लोग जो है वो ईद मनाते हैं, लेकिन हाँ लोगों ने इस दफा 3 दिन ईद नहीं मनाई और हमारी टीम ने भी नहीं मनाई। खैर मैं तो कल नहीं आई थी, कल तो हमारा जो है वो ईद के हवाले से जो है वो शो था, लेकिन ये कि आज मेरी आपसे जो है वो लाइव मुलाकात हो रही है और हम कोशिश ये करेंगे कि आज आपको तमाम अपडेट्स दे, पॉलिटिकल हवाले से भी, सोशल हवाले से भी काफी कुछ हो रहा है और इस टाइम में इन प्रोसेसली जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो जनाब इन प्रोसेस चल रही है और काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी सारी चीजें जो है वो अब ये चेंजिंग्स जो आई हैं, काश की अच्छी चेंजिंग्स होती हैं और हम इसको अप्रिशिएट करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है हम इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा डिफरेंट होता है कि एकदम से बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है मैं अब आपको बताती हूँ, अपनी अपडेट्स की तरफ चलते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहली खबर बॉम्ब की तरह जो गिरती है जहन पे, दिलो दिमाग पे, जिसकी समझ कोई नहीं आती है कि ऐसा किया क्यों किया, वो एक खबर ये है जनाब कि कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे हो गई है, इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही है। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील हो गया, श्रीनगर हाईवे नाम रख दिया गया और डायरेक्शन बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी नस्ब हैं। आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन बोर्ड और साइन बोर्ड भी नस्ब कर दिए गए हैं और इससे श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह जो है 5 अगस्त को होगा, यानी कि कल होगा। तो पहले मरहले में मुराद सईद और दूसरे मरहले में वजीर दाखिला एजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। मुझे लगता है इफ्तिताह करने का मुराद सईद को बड़ा शौक था, जिसकी वजह से हाईवे का नाम तब्दील कर दिया कि यार मैं काम तो कोई कर नहीं रहा, सिर्फ हैवानों में चीखता चिल्लाता रहता हूँ, तो चलो कोई इफ्तिताह ही कर दूं इसका नाम चेंज करके। तो मुराद सईद की खैर ये चीजें, ये बातें, ये जो काम किया गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू से, एटलीस्ट मैं अगर बींगा पाकिस्तानी, मैं कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करती हूँ तो मैं कश्मीर का ही नाम तब्दील कर देती हूँ और श्रीनगर का नाम जो बीच में डाल देती हूँ। श्रीनगर क्या है? श्रीनगर एक एरिया है, एक इलाका है, एक शहर है। श्रीनगर एक जगह है,
سری نگر پورا کشمیر نہیں ہے. کشمیر ہائی وے کا مطلب پورا کشمیر ہے کہ آپ نے اس کا نام جو ہے کشمیر ہائی وے رکھا ہوا تھا اور پورا کشمیر ہے. سری نگر کا کیا مطلب؟ آپ کی ڈیل ہو گئی ہے. دوسرے معنوں میں جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایسا کیوں کیا گیا؟ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں. اتنی ارلی عید کے دنوں میں اس کا نام شاہراہ کو چینج کرنے کی پیچھے کیا ریزن تھی؟ کیا پلاننگز چل رہی ہیں؟ کیا معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ کل بھی سارا دن جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ شام کو بھی جو ہے وہ بحث ہوتی رہی اور کسی بھی تجزیہ کار نے کسی نے بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سراہا. کسی بھی اینکر نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ نہیں لیا. ہر بندہ جو ہے وہ یہی میں نے جب یہ پہلے ابھی خبر آ کر پڑھی ہے تو میں اپنے پروڈیوسر کو میں نے مطلب وہ اپنے کام میں بیزی تھے, میں نے اس کو یہاں پہ بلا لیا ہے کہ میری بات سنو, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ از اٹ رائٹ, از اٹ اوکے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو مطلب مجھے نہیں یقین آ رہا اور یہ ساری چیزیں. اور شام کو بھی میں کل عجیب سا جو ہے وہ حیران ہوتی رہی ہوں کہ مراد سعید صاحب اور دوسرے مرحلے میں وزیر داخلہ اعجاز شاہ افتتاح کریں گے. وٹ از دس؟ کیا آپ افتتاح کریں گے؟ کیا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کشمیر تو فتح ہو نہیں سکا آپ سے, سری نگر ہائی وے نام رکھ دیا. سری نگر کا مطلب کیا ہے؟ سری نگر تو بھارت کے احاطے میں جو ہے وہ چلا گیا. سری نگر کو تو وہ اپنا علاقہ بنانے کے چکروں میں ہے. چکروں میں کیا؟ انہوں نے پورا وہاں پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر. اور آپ کل یوم احتسال منائیں گے کس منہ سے؟ 5 اگست کو آپ اس کا افتتاح کر رہے ہیں, کس منہ سے یوم احتسال منا رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ اس چیز کا جو ہے وہ جواب دینا اینکرز کو اور میڈیا کو اور لوگوں کو اور عوام کو اپنی جو جواب دیں کہ آپ نے یہ کیا ہے. بہرحال مجھے تو اس پر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ میں نہ تو میں خوش ہوں, نہ مجھے اس چیز کی جو ہے وہ کوئی خوشی ہوئی, اور نہ مجھے یہ کوئی جو ہے وہ اچھے معاملات جو ہے وہ لگے کہ یہ کیا ہے. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہے, یہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام چینج کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیں. کہ اب زیادہ آپ کو جو ہے محبت ہے سری نگر سے, تو سری نگر کی اس وقت جو وہ کیا کنڈیشن ہے اور کیا معاملات ہے, کیا حالات ہے, آپ اس روڈ کو بھی وہی جو ہے وہ نام دے کر یہاں وہ معاملات جو ہے کرنا چاہ رہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ یہ بہتر طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی بتا سکتی ہے. بہرحال یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے اور اس سے کوئی عوام کو خوشی محسوس نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال جی وہی کشمیریوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ 5 اگست کو کل جو ہے وہ کشمیریوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر دفاع پرویز خٹک اور مشیر قومی سلامتی محیط یوسف کا دورہ LOC. میڈیا اور عسکری حکام بھی وزراء کے ہمراہ. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے 5 اگست کے اقدام کو مسترد کر دیا. حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی. پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. جی قوم بالکل کھڑی ہے, قوم کھڑی رہے گی, کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں اپنا موازنہ کیجئے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتائیں کہ 5 اگست کو پاکستان کا دنیا بھر میں یوم احتسال کے طور پہ منانے کا اعلان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور ظاہری بات ہے یوم احتسال کے حوالے سے یادگاری ٹکٹ کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. کشمیری بچے کے سامنے شہید ہونے والے نانا کی تصویر ڈاک پر لگا دی گئی ہے. کشمیری احتجاج کے دوران دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے. اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی مراد سعید کے ساتھ پریس کانفرنس, کہا بھارت نے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے. مراد سعید بولے مودی کشمیریوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, کشمیریوں کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی. مراد سعید صاحب آپ تو نہ بس بولا ہی نہ کریں, آپ تو جب بھی بولتے ہیں نا انوکھا ہی بولتے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ آپ کو اتنی یکجہتی ہے تو کشمیر ہائی وے کا نام کیوں چینج کر دیا؟ اس سوال کا جواب تو آپ دیں نا. آپ کو سری نگر کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ سری نگر کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں. اندر کی باتیں جو ہے نا سچ بولنا چاہیے بندے کو, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کا تو تھوڑا بہت جو میری زندگی میں آپ کی کوئی عزت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ آپ کی جو چیزیں ہیں اور یہ جو معاملات ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. یوم احتسال کے طور پہ کل ہم کشمیر کا ڈے جو ہے وہ منا لیں گے. کبھی ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں, کبھی ہم یوم احتسال کشمیر مناتے ہیں, کبھی ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی مناتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ ہم یہ سب کچھ مناتے ہیں لیکن کرتے ہم کچھ نہیں ہیں. کیسی بات ہے؟ کپتان کی ٹیم میں جناب ایک اور تبدیلی رونما ہو گئی ہے. اس پر زیادہ بات کریں گے تو میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے گا اور کوئی معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے, اس لیے میں مزید اس پر جو ہے وہ ٹاک نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں صبح آ کے میرا یہ خبر پڑ گئی جو ہے نا وہ موڈ آف ہو چکا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. آج ان کے کارناموں پر رپورٹ ہے, آپ ذرا چیک کرتے رہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت مقرر ہو گئے جناب. عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا.
اس قبل وہ فوکل پرسن برائے کرونا وائرس کے طور پہ بھی خدمات انجام دے رہے تھے، اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ شوکت خانم کے CEO بھی رہ چکے ہیں، بیسیکلی یا انکل CEO رہ چکے ہیں شوکت خانم کے، اور ان کو اب جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ مشیر معاون خصوصی برائے صحت مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان کی جو ڈگری ہوگی یعنی ان کا جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ عہدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، تو ان کو وزیر اعظم ہی لگا دیں۔ اتنی ان سے محبت ہے، اتنا ان سے پیار ہے، اتنی ان کی کارکردگی پر جو ہے وہ خوشی اور اطمینان ہے۔ ساری چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں، ہر چیز پہلے لگاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں پھر لگاتے ہیں، پھر یو ٹرن لیتے ہیں، پھر کسی کو لے آتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو ڈاکٹر فیصل سلطان دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کارنامے ہیں، بلے بلے ہو جاتی ہے جب آپ کی جو ہے وہ کارنامے سامنے آتے ہیں نا۔ مجھے عجیب سی سچویشن ہو رہی ہے، کیا ہو کہہ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ہوگا، تو یہی والی بات ہو گئی کہ یہ تو ہوگا۔ تو جناب بھارتی جاسوس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بھارتی جاسوس جو کلبھوشن ہے اس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا، بھارت کو تونسل رسائی دی لیکن وہ بھاگ گیا۔ بھارت پاکستان کو سیکیورٹی کونسل میں لے کر جانا چاہتا ہے، اٹارنی جنرل کی کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی استدعا انہوں نے کر دی ہے اور بھارت کو عدالتی کارروائی کا حصہ بننے کا موقع دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے جو حکومت کو ایک بار پھر بھارت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے کلبھوشن کے میٹر پہ، کہ کلبھوشن جب خود یہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کر گیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ کلبھوشن یادو نے کروائی، بہت سے یہاں پر بلاسٹ اور بہت سی انسانی جانوں کا ذمہ دار کلبھوشن یادو ہے، خود مان گیا ہے، تو اب اٹارنی جنرل کی کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی استدعا جو ہے انہوں نے کر دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی حکومت کو ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ سے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رابطہ کریں بھارت سے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں کہ آگے اس میں جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کلبھوشن کا میٹر کب سے چل رہا ہے اور آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ایک بندہ جو اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں جو ہے وہ دہشت گردی کرتا پھر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اس کو سزا ہی نہیں ہو رہی، اس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں کر پا رہا، پوری عالمی عدالتیں لگ گئی، سب کچھ لگ گیا، وہ قصوروار ہی نہیں ہے، اس نے اتنی بڑی دہشت گردی کر دی، ملک میں جو ہے فتنہ فساد پھیلا دیا اور اتنے سب کچھ ہو گیا، اس کا میٹر ہی نہیں سالو ہو رہا، ہوگا بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اللہ کرے یہ میٹر سالو ہو جائے۔ بہرحال جی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں تاریخی کرپشن ہو رہی ہے، کرونا کے اعداد و شمار چھپا کر عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ویسے کیا کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کے دور میں بھی عوام کے ساتھ کچھ کم نہیں ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو رہی ہے، اور آپ کے دور میں نہیں ہوئی، سب نے حسب توفیق پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو اپنی دھرتی سمجھ کے، اپنا ملک سمجھ کے کسی نے یہاں پر سیاست نہیں کی ہے، یہاں صرف سیاست کی گئی ہے زمین کے ساتھ۔ یہاں جو ہے وہ ہر بندے نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے طور پہ جھوٹ بولا، دھوکے دیے، فراڈ کیے، اور پھر سکون سے جو ہے وہ اپنا اپنے حصے کا مال سمیٹا اور پھر اپنے اپنے جو ہے وہ حصے میں جو ہے وہ لگ گئے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں پر، اللہ خیر کرے اس پاکستان پہ، جو اللہ رحم کرے، اور ہمارے اعمال اتنے برے ہیں، ہم شاید اس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی حکمران ملنے چاہیے تھے، تو یہ ہم پہ مسلط ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے مال ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ایسے ہی مسلط رہیں گے۔ تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جناب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا گیا تو پرویز الہی امیدوار ہونے چاہیے، کاف لیگ کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ ابھی کل تک عثمان بزدار صاحب کو چینج کرنے کی بات وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، ہر دنیا کی ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، عثمان بزدار تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو ایک اٹل فیصلہ نا، وزیر اعظم صاحب ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، مجھے اس پہ بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ جب یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر وہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکتے، تو اب کاف لیگ کا موقف سامنے آ گیا کہ اگر عثمان بزدار تبدیل ہوں گے، اگر پہلے لگا دیا انہوں نے، تو پھر پرویز الہی امیدوار ہونے چاہیے۔ تو جناب یہ وفاق اور پنجاب میں اتحاد کے معاملات پہ بات چیت کی گئی، سیاسی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اگر عثمان بزدار کو تبدیل کر دیا گیا تو پھر پرویز الہی امیدوار ہونے چاہیے۔ آئندہ اجلاس میں MPs کو بھی مدعو کر کے معاملات سامنے رکھے جائیں گے۔ اچھا، یعنی کہ کچھ خطرے کی گھنٹی بج رہی۔ میں نے آپ کو عید سے پہلے ایک خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا میرے پروگرام میں، شاید بہت سے لوگوں کو نہ بھی یاد ہو، دوبارہ ریکال کر دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پنجاب
کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں. پنجاب کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میرے یہی الفاظ تھے. آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر جو ہے وہ ریز کر دی تھی اپنے پروگرام میں, اور آج کاف لیگ کے اس موقف کی, کاف لیگ کی اس بات کی تردید نظر آ رہی ہے. اور آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی آنے والے وقت میں وہ تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. کیسے تبدیل ہوں گی یہ وقت بتائے گا. کراچی کے نالوں کی صفائی کا آغاز ہو چکا ہے جناب. کراچی کے نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی تھی, بڑے چیخو پکار کر کے میڈیا نے جو ہے وہ ان کو اس طرف جو ہے وہ لگایا کہ بھائی کراچی کے نالوں کی صفائی کریں. وہاں پہ بارشوں کا سیشن پھر دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو چیئرمین NDMA نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے 3 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اور کور کمانڈر نے بھی ملاقات کی ہے. ندی نالوں پر تجاوزات بہت زیادہ اور سیوریج کا نظام درست نہیں ہے. کراچی میں روزانہ 20,000 ٹن سالٹ ویسٹ پیدا ہوتا ہے اور مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے موجودہ سیزن میں مسائل کے فوری حل کے اقدامات کر رہے ہیں. NDMA نے سنبھال لیا نا معاملات. جب کسی سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نا تو فوجی آ جاتا ہے اور وہی سارے کام جو ہے وہ مکمل کرتا ہے. تو جہاں کہیں جو ہے وہ طوفان آ جائے, بارش آ جائے, سیلاب آ جائے, آپ کو فوج ہی نظر آئے گی لوگوں کو نکالتی ہوئی. کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو نکالتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ ساری پارٹیاں, ان کے سارے لوگ, ان کے سارے اراکین, ان کے لوگ, ان کے چمچ پلیٹیں سب سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. اور فوجی بیچارہ جو ایک نوجوان جو ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے, وہ ایسی جو ہے وہ جگہوں پہ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سیو کرتے ہیں. تو آج بھی چیئرمین NDMA جو ہے وہ یہ معاملات سارے دیکھ رہے ہیں کراچی کے, اور اب کیونکہ ان کے ذمہ جو ہے وہ یہ معاملات آ گئے تو اب انشاءاللہ جو شہر قائد ہے اس کے مکین جو ہے وہ تیار ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد وہ اس مصیبت, اس پریشانی سے چھٹکارا اختیار کر لیں گے. لیکن ایک اور چیز کے لیے شہر قائد کے لوگ تیار ہو جائیں, کیونکہ جناب آپ کو بتا دیں کہ 6 اگست سے موسلادھار بارشیں ہوں گی. جی ہاں, سندھ میں موسلادھار بارشوں کا امکانات ہے. سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارشیں خوب برسیں گی اور رن آف کچھ خلیج بنگال میں ہوگا اور ہوا کا دباؤ جو ہے وہ کم بن رہا ہے. کراچی سمیت زیری سندھ میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. بہت اس ٹائم جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن ہے سندھ کی, کراچی کے لوگ آلریڈی جو ہے وہ ناقص انتظامات سے بہت پریشان ہیں. وہاں آلریڈی اتنی بارش ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں, دکانوں میں, ان کے کاروبار, کام, چیزیں, گھر, سب چیزیں جو ہے تباہ برباد ہو کے رہ گئی. اس پانی کی نظر ہو گئی ہے. گندے نالے کا پانی جو ہے وہ تمام جگہ پر جو ہے وہ جا رہا ہے. وہاں طاعون پھیلنے کے خطرات ہیں. لوگ جو ہے آلریڈی جو ہے وہ کووڈ سے لڑ رہے ہیں اور کووڈ کے کیسز جو ہیں وہ سندھ میں سامنے آئے ہیں. اور یہ ابھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے کچھ کیسز جو ہے وہ رک گئے ہیں, سامنے نہیں آئے ہیں. پاکستان میں شرح اموات بہت کم ہو گئی ہے, شکر الحمدللہ, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی کچھ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان بزدار صاحب کا ایک اور اچھا سا بہترین سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں وہ, اور کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی پنجاب میں بڑے منصوبوں کی پیشن گوئی. تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا منصوبہ لا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار. کر تو رہے بیچارے, کام کرنے کی کوششوں میں تو لگے ہوئے. ساری دنیا جو ہے وہ دشمن بنی ہوئی ہے. بہرحال جی, دشمنی تو پھر ہوتی ہے, کام کریں گے تو دشمنی تو ہوگی, لیکن آپ کام کر کے دکھائیں بھی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پنجاب میں بڑے منصوبوں کی پیشن گوئی. کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا منصوبہ لا رہے ہیں. LDA کا $1 ارب سے زائد لاگت کا 35,000 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ جلد لانچ کر دیا جائے گا. چلیں جی, اچھی بات ہے کہ جلد لانچ ہو جائے گا. لانچ ہی ہونا ہے تو مطلب بن کے لوگوں کے کوئی یوز میں بھی آ جائے تو ہم سوچیں کہ چلے یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک بہت اہم بات, پاکستان ایسا ملک ہے جہاں انسانوں کی تو قدر ہے ہی کوئی نہیں, تو جانوروں کی کیا, پرندوں کی کیا قدر ہوگی. باہر کے ملک میں ایک پرندہ بھی اگر زخمی ہو کے سڑک پہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے ایمبولینس آ جاتی ہے, تو وہ لوگ انسانی جانوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے. یہاں کیا ہوا ہے جناب, شیر اور شیرنی کی ہلاکت, اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس. جانوروں کا خیال نہیں رکھا تو انسانوں کا کیا رکھیں گے. چیف جسٹس صاحب نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے. چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور زرتاج گل اور امین اسلم کے خلاف توہینی عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. جو ریاستی نمائندے جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ انسانوں کا خیال کیا رکھیں گے. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیچارے جانور, انہیں کھانا نہیں پرووائڈ کیا ہوگا, ان کو ظاہری بات ہے وہ جو خوراک کھاتے ہیں ان کو وہ دی نہیں ہوگی, تو پھر یہی ہونا ہے. زرتاج گل کو سیلفیاں بنانے سے فرصت ملے تو وہ کسی کے اور کا دھیان کرے نا. تو پھر امین اسلم صاحب کا بھی جو ہے وہ ان سے ملتا جلتا ہی حال ہے.
تو یہ چیزیں ہیں. سرتاج گل کو اپنے بال ڈائی کرانے سے بھی فرصت ملے تو وہ کچھ اور دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. بہرحال آپ اپنا بھی خیال رکھیں, لیکن جو آپ کو وزارتیں دے دی گئی ہیں غلطی سے, ان وزارتوں کے غلط فائدے مت اٹھائیں. آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ عوام کے لیے کام کریں, نہ کہ آپ بیٹھ کر آرام کریں اور اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی کو گروم کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ یوٹیوب سے سیکھتے رہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بند کریں اور آپ اپنا جو ہے وہ کام سٹارٹ کریں. اب یہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کا نوٹس جو ہے وہ سامنے آ گیا اور ان کو جو ہے وہ نوٹسز جاری بھی کر دیے گئے. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا نوٹس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. جانوروں کی حفاظت نہیں ہو رہی اس پاکستان میں. انسان جو ہے وہ روز کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, غربت سے مر رہے ہیں, کووڈ سے مر رہے ہیں. اتنا نقصان کیا. چھوٹی عید پہ جو ہے وہ یہ کھول کے پورا لاک ڈاؤن جو ہے وہ کر کے جی آن کر دیا. لوگ نکل رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سارا ستیہ ناش کر کے لوگوں کے گھروں میں سے جنازے اٹھوا کے اب آرام سے سکون سے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اب مر گئے جتنے مرنے تھے, کس کے جو ہے وہ چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں سے جنازے اٹھائے اس کووڈ کے اس میں کہ آپ کی جو ہے وہ غلط پالیسیز تھیں اور سامنے آئیں. اب آپ پالیسیز ٹھیک کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال جی, بھارت کے اس سے ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. بھارت راہل گاندھی کا محبوبہ مفتی کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور بھارت جو ہے سیاستدانوں کی غیر قانونی براہ راست جمہوریت کش عمل جو ہے راہل گاندھی کہتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے. اور بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے خاتون کشمیری رہنما جو ہیں سیاستدان جو ہے محبوبہ مفتی, ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی غیر قانونی قید جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. بھارتی حکومت محبوبہ مفتی کی فوری رہائی کے اقدامات کرے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کانگریس رہنما جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی جو براہ راست جمہوریت پر اٹیکس ہیں یہ بند کرے, محبوبہ مفتی کو فوراً سے رہا کیا جائے, یہ غیر قانونی عمل ہے. اچھا ویسے بھارت نے کبھی قانون کے مطابق کام کیا کب ہے؟ غیر قانونی کاموں کی لسٹ ہے بھارت کے خلاف کہ انہوں نے ہمیشہ غیر قانونی کام کیا ہے, معاہدوں پہ سگنیچر کیے ہیں اور پھر اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں, ایل او سی پہ فائرنگیں کی ہیں, مسلمانوں کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اس عید پہ مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنے دی گئی, مسلمانوں کے گلے کاٹے انہوں نے. اور محبوبہ مفتی جیسی جو ہے وہ سینئر رہنما جنہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کیا, اور ہمیشہ یہ لوگ تو اپنی ایسی سیاستدان ہیں کہ انہوں نے تو ہمیشہ سے جو ہے وہ کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, پیچھے ہٹنے کی کوشش کی, ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو راہل گاندھی صاحب کی طرف سے جو ہے یہ بہت بڑی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. خود بھارت کے اندر بھی لوگ اب پریشان ہو گئے, ہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اب راہل گاندھی جیسے لوگ بھی جو ہے وہ بھارت کا ہی حصہ ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, پالیٹکس میں سیاست کو جو ہے وہ کس لیول پہ کھیلا جا سکتا ہے اور کس لیول پہ نہیں کھیلا جا سکتا. یہ سارے نقصانات آگے آنے والے وقت میں بھارت کو ہونے والے ہیں کیونکہ بھارت انے وہاں لگا ہوا ہے. ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا اور یہ لفظ سنا ہوگا کہ انے وہاں جو ہے وہ کام کیے جا رہا ہے. تو یہ جو انے وہاں چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی نکلتے ہیں. تو پھر اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اب بھارتی سرکار کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ راہل گاندھی کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جناب یہ ہماری آج کی جو ہے وہ نیوز اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپڈیٹس جو ہے وہ شیئر کی. یہاں ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, واپس آتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, آٹے کے بحران کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کرنی ہے, سردار عثمان بزار صاحب کے یہ جو جانے اور آنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہواؤں میں, اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. یہ تمام چیزیں ٹاپک ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک. گڈ مارننگ ونس اگین, آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مزید جو ہے وہ معاملات اور حالات جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ جناب کافی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. اپوزیشن کے معاملات ہوں یا پھر حکومت کے معاملات ہوں. پنجاب حکومت کی بات کر لیں تو پنجاب حکومت کے اوور آل معاملات اور حالات اور ان کے انتظامی اقدامات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل تسلی بخش ہیں, لیکن اتنے ہیں کہ بہتری کے طور پر جو ہے وہ جا رہے ہیں. سردار عثمان بزار صاحب نے آج جناب پولیس کا شہداء ڈے پر جو ہے وہ پیغام ریکارڈ کروایا ہے جو میرے پاس آیا تھا, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کر لوں. وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء قوم کے ہیرو ہیں. سردار عثمان بزار صاہب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پنجاب پولیس کے شہداء نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی لہو سے تاریخ رقم کی ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہلکاروں کے جو شہید پولیس افسروں اور اہلکاروں کے لواحقین ہیں ان کے لیے خصوصی پیکج بھی دیا گیا ہے. شہداء کی لازوال قربانیاں اور قوم کو جو ہے وہ
فخر ہے. تو یہ ایک اہم خبر تھی آج 4 اگست کے حوالے سے, تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج پولیس کا شہداء ڈے بھی منایا جا رہا ہے. وہ شہید جو اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں بلاسٹ میں یا فائرنگ میں یا کسی بھی اس طرح کے موقع پر کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں سیکیورٹی پرپس پہ, تو ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہماری پولیس جو ہے وہ کام کرنے پہ آئے تو بہت اچھا کام کرتی ہے, اور اس طرح کے لوگ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ہماری پولیس جو ہے وہ آگے آگے رہتی ہے. تو ہم بھی ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پولیس ڈے کے حوالے سے آج, اور سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے بھی جو یہ پیغام آیا. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی اہم خبر جو میں نے آپ کو جو ہے وہ آج کی اپنی نیوز اپڈیٹ میں دی, اور وہ یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا گیا تو پرویز الہی امیدوار ہونے چاہیے. کاف لیگ کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے. کاف لیگ نے یہ کیا سوچ کے بات کی ہے؟ سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ چینج ہو ہی نہیں سکتے ہیں, تو پھر چینج ہونے کا تصور اور بات اور پھر امیدوار یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ کے اسپوک پرسن ہیں, اور انہوں نے راجہ اسد صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, کیا رپورٹس ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر, خیریت سے. جی کیا یہ تبدیلیوں کی خبریں جو چل رہی ہیں کیا معاملات ہیں, کیا سچائی ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ایسی کوئی بات, آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے واضح پیغام دے دیا تھا کہ سردار عثمان بزدار ہی سی ایم ہے. جی بالکل بالکل. تو میرے خیال میں اس کے بعد کوئی ایسا شک تو نظر نہیں آنا چاہیے, اور نہ ہی اپوزیشن کو, نہ ہی کسی اور, نہ کسی اتحادی پارٹی کو ان کے بیان پہ شک کرنا چاہیے. تو یہ کاف لیگ کا موقف کیوں سامنے آیا؟ پتہ ہر بندے کی, ہر انسان کی, ہر پارٹی کی اپنی خواہش ہے, اپنی خواہشات کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہم اجلاس کریں گے اس حوالے سے اس میں ہم جو ہے ایم پی ایس کو بھی مدعو کریں گے اور معاملات سامنے رکھیں گے. تو یہ آپ کی اتحادی پارٹی ہے کاف لیگ, آپ کے اتحادی ہیں, تو یہ اتنے خائف کیوں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ بس ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جائے, اور لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کوئی پیغام نظر نہیں آ رہا, ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اور پنجاب میں جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے, انہوں نے بتایا کہ میرے جو یہ وسیم اکرم پلس ہیں سردار عثمان بزدار یہی صوبہ میں رہیں گے اور یہی صوبے کو چلائیں گے, اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ سارے معاملہ, سارے امور جو اب تو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پنجاب بہتری کی طرف جا رہا ہے. عید پہ دیکھ لیں انتظامات تھے, آپ دیکھ لیں صاف ستھرا ماحول ہے. بخش رہے. کورونا کے حوالے سے بات کر لیں تو کورونا کی جو بڑھتا ہوا ایک دم سے جو ایک پوری طرح سے ایک طوفان آیا اور اتنی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی, اس سے ایک مس مینج بہت ساری چیزیں ہوئیں, اس نے بہت سے لوگوں کی جانیں بھی لیں, لیکن اس کے بعد جس طرح آپ نے اس عید پر جو ہے تمام چیزیں کنٹرول کی. کرونا کیسز سامنے تو آئے لیکن اتنی تعداد میں شکر الحمدللہ نہیں ہے. اب تو ہاسپٹل میں بھی میرا خیال ہے کورونا کے بہت سارے پیشنٹ جو ہے صحت یابوں کے گھر جا چکے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں نیکسٹ اپڈیٹ کیجیے گا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے جس طرح کورونا کو فیس کیا اور حکمت عملی تھی جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی, سردار عثمان بزدار صاحب کی پنجاب میں, تو ہم نے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیا. اور آپ دیکھ لیں عید پہ جو لاک ڈاؤن کیا تھا وہ 5 تاریخ تک کیا گیا تھا, لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی خوشخبری نظر آئی کہ بہت زیادہ کنٹرول اس پہ نظر جب آیا تو ہم نے اس میں لاک ڈاؤن کو بھی کم کر کے 3 تاریخ تک لے گئے, اور اب معاملات زندگی جو ہے بالکل معمول, بالکل برابری کی طرف آ گئی اور کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا. پھر بھی ہمیں کیئر کرنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کورونا بالکل ختم ہو گیا, ایسی بات نہیں, لیکن کورونا نہ ہونے کے برابر ہے اب. ٹھیک ہے, یہ ایک دم سے ختم ہونے کی کیا وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اگر اس کو سمجھیں, ایک عام آدمی اس کو سمجھے, چلے میں اس کو سمجھ سکتی ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں, اگر ہم ایک عام انسان کو, اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ چھوٹی عید پہ کورونا آیا اور ایک طوفان برپا ہو گیا اور اتنی لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہو گئی, لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اور بڑی عید پر کورونا ایک دم کنٹرول ہو گیا اور تمام چیزیں جو ہے وہ اسموتھ ہو گئی, یہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جو چھوٹی عید تھی تب کورونا تھا بھی پیک پہ, اور اس کے باوجود ہم نے اس کے لیے ہم نے کیئر نہیں کی. اس کی لوگوں نے کوئی اس کا لوگوں نے اپنی حکومت کی بات جو نظر انداز کر دی تھی, خاص کر تاجر برادری نے بازاروں میں. لیکن اس بار جو بر وقت فیصلہ تھا گورنمنٹ کا, انہوں نے بند کیا جب لاک ڈاؤن. لوگوں نے خیر کافی احتجاج تو کافی کیا تھا, لیکن اس کا یہ
ہمیں صبر ملا ہے کہ کافی حد تک ہم لوگ ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ آگے آنے والے ٹائم میں یہ لاک ڈاؤن جو ہے اوپن ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے تو یہ بیان سامنے آیا تھا عید سے پہلے کہ عید کے تقریباً 8-10 دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم پراپر لاک ڈاؤن جو ختم کر دیں، سے کھول دیں، سب کچھ اوپن کر دیں. Is it possible؟ یہ سارا صورتحال کو مد نظر رکھ کے کرنا پڑے گا. جب اگر حالات اسی طرح بہتر رہے جس طرح عید پہ تھے، عید کے بعد ہیں، تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے، گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی کہ سارے معاملات زندگی جو اپنے معمول پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. ویسے بھی محرم تک اگر دیکھیں ہمیں کیسا نظر ایک بڑا ہے ہمارے لیے کہ محرم اگر اچھے گزر گئے تو ہمارا لاک ڈاؤن تقریباً سارا ختم ہو جائے گا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو جلسے جلوس کی اجازت جو ہے وہ دینی کیونکہ اجتماعات ہیں اس میں جلسے جلوس ہیں، جلسے جلوسوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم نے اللہ نے ہمیں اس بڑے سانحے سے بچایا تو میرے خیال میں ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے اور بھی کیئر کرنی چاہیے اپنی، اور اپنوں کے لیے کرنی ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے. گورنمنٹ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں، گورنمنٹ صرف عوام کے لیے کرتی ہے جو بھی فیصلے کرتی ہے. صحیح ہے، بالکل آپ جو ہے وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ علائشیں اٹھانے کا کام جو ہے وہ کافی تسلی بخش رہا عید کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو لوگوں نے بھی جو ہے وہ ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کیا، بہت زیادہ گوشت لے کر ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہے وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کافی سیکیور کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ کی اویئرنیس جو کیمپین آپ لوگوں نے چلائی وہ اسٹرانگ تھی، یا لوگوں کو خود ہی سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ کرونا جو ہے وہ بس اس سے لڑنا ہی ہے ہم نے؟ دیکھیے ڈاکٹر نبی ہے، گھر بیٹھ کے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے، کسی کو بتائیں گے، کسی تک میسج جائے گا، تو یہ گورنمنٹ کی بہتر حکمت عملی ہے. میرے خیال میں کہ میں کہتا ہوں یہ کامیاب ترین حکمت عملی رہی ہے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اور یہ واحد سمارٹ لاک ڈاؤن ہے پنجاب اور پاکستان میں جو باقی ملکوں نے بھی اسے سراہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں اسے کافی سراہا جا رہا ہے. اس میں آپ اپنے ابھی میڈیا پہ دیکھ لیں یا پھر اب کسی بھی طرح نیوز چینلز میں دیکھ لیں کہ اس کی خبریں عام ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بر وقت فیصلہ کر کے اور سمارٹ لاک ڈاؤن جو انٹروڈیوس کروایا یہ پوری دنیا کے لیے ہوا ہے میرے خیال میں. بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. لیکن ابھی پوری دنیا میں کیسز اس ایک دم سے کمی نہیں آئی جتنی پاکستان میں آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بہتر حکمت عملی بھی آپ لوگوں نے اپنائی ہے؟ پنجاب میں جس طرح سے کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے تھے اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ محکمہ صحت بہت اچھا جو ہے وہ کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ پہلے لگاتے ہیں پھر ہٹاتے ہیں پھر لگاتے ہیں. ابھی بھی مجھے جو ہے وہ کافی ایسی خبریں ہیں کہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں پنجاب میں بڑی تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں. اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے؟ ڈاکٹر یہ جو کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے نا میرے خیال میں یہ جو مریض کا حسن ہوتی ہے، اور کبھی بھی کسی بات پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم یہ کریں گے. اگر اس میں تھوڑی بہت کمی نظر آتی ہے تو اسے چینج کرنا چاہیے. چینج کرنے سے شاید بہتری زیادہ نظر آئے. آپ دیکھیں نا جس طرح لاک ڈاؤن چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ایسے ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا ویسے ہوگا، لیکن جس میں جب تبدیلی آئی ہے تو اس میں میرے خیال میں بینیفٹ بھی ملا ہے، فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک بڑے لاک ڈاؤن کو ایک سمال لاک ڈاؤن میں جب لے کے لوگوں کو روزگار بھی چلا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ملا ہے، اس کے بعد وبا بھی ختم ہو گئی ہے، لوگ صحتیاب بھی ہو گئے ہیں اور شرح موت بھی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے پروگرام میں دیکھ لیں، آپ اپنے چینل میں دیکھ لیں، جو چیز آپ کو بہتر لگتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، جو نہیں لگتی ہے آپ اس میں تبدیلی لے کے آتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہتری کے لیے میرے خیال میں جب یہ کبھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ اس پہ ڈسٹ نہیں جانا چاہیے، اس سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر چھوٹے موٹے فیصلے گورنمنٹ کو اچھے کام کے لیے کرنے پڑتے تو میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. پنجاب حکومت تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ لا رہی ہے، اس حوالے سے کب تک جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اپارٹمنٹس کے حوالے سے؟ ابھی میٹنگ جاری ہے، ابھی سوچا جا رہا ہے اس بارے میں، دیکھ رہے ہیں سارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو طبقہ خوشحال ہو. ٹھیک ہے، جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ہمارا پنجاب ویسے خوشحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب عوام کے لیے جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں وہ انہیں کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہیں، اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی ان کو یہ چلے. اچھی بات ہے کہ کوئی پروجیکٹ سامنے آئے اور کسی پروجیکٹ سے تنخواہ دار طبقے کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو. اور جو تنخواہ دار طبقے کی ظاہر ہے گھر بنانا ایک بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے بھی، اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ یہ پروجیکٹ لانچ کر کے لوگوں کو عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پنجاب حکومت کا سب سے بڑا کریڈٹ. لیکن یہ جو شرح سود کم کر کے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ان کو پلاٹ دینے کے لیے جس طرح گورنمنٹ کام کر رہی ہے، میرے خیال میں کہ پہلے کبھی ایسا ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ راجہ اسد صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کچھ جو میرے سوالات تھے ان کے جوابات جو ہے وہ بڑے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دیے. اور بہتر تو یہی ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ اپنے کام میں تیزی لے کر آئیں اور کام کریں، کیونکہ کام کریں گے تو رہیں گے، اور اگر نہیں رہنا چاہیں گے تو پھر جو کاف لیگ جو ہے وہ انہوں نے امیدوار جو ہے وہ اپنا دے دیا ہے، معاملات اور حالات کیا ہیں. بہرحال جی بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم کوششیں کرتے ہیں کہ مشیر صحت کو آن کال لیں اور ان سے صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ صحت کے اب اپڈیٹس کیا ہیں، کرونا کے حالات واقعات کیا ہے، صورتحال ہسپتالوں کی جو ہے وہ کیا ہے. ہمارے پاس تو تمام اپڈیٹس ہیں، آپ کے لیے اپڈیٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے جو ہے وہ سنیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آگے کیا فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہے وہ بتاتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک. آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر نبی حالی. بیک گڈ مارننگ اگین جناب. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنا فیورٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبی حالی خان. اور کیونکہ ہم پولیٹیکل سوشل یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے نیوز مارننگ شو میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ وفاق اور سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آٹے کا جو بحران ہے، جو قلت ہے، وہ سندھ میں جو ہے وہ کافی پیک پکڑ چکی ہے. پہلے ہی سندھ میں معاملات اور حالات جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں نکاسی آب کا انتظام جو ہے وہ کافی مطلب پازیٹیوٹی میں نہیں ہے، نیگیٹیوٹی میں ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگوں کے تحفظات ہیں یا جو چیزیں یا جو معاملات جو نظر آ رہے ہیں، جو ہم فوٹیجز جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ سندھ کے حالات اور معاملات جو ہے وہ کیا ہیں. اس پہ اگر لوگوں کو آٹا بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہ ملے تو سندھ حکومت وفاق پر، وفاق کی جو حکومت ہے وہ سندھ پہ ڈال دے، تو یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، یہ پھر معاملہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ اگر وفاق ذمہ دار ہے تو سندھ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اگر سندھ حکومت ذمہ دار ہے تو وفاق کیا کرے گی؟ اور اگر دونوں ہی ذمہ دار ہیں تو پھر عوام کیا کرے گی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں پوچھنی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسرار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک عرصے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. بہتر طور پہ جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ یہ آٹے کا بحران جو پیدا ہوا ہے اس پہ وفاق اور سندھ اب کیا کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. سر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اسرار صاحب بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جیسے یہ آٹے کا بحران سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، وفاق اور سندھ حکومت کی تب سے نہیں بنی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اور بنے گی بھی نہیں شاید. تو اب اگر بنے بھی نہ تو یہ معاملات جو ہے وہ کس طرح سیٹلڈ ہوں گے؟ اب پانی کے معاملات آپ نے دیکھے، آگے اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پھر آٹے کی قلت ہے، لیکن پہلے ہم آٹے کی قلت پہ بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نہیں بنتی، پی ٹی آئی کے جو عوام کے حق میں فیصلے ہوں گے بالکل اس کے ہم ساتھ ہوں گے، جو عوام کے حقوق کے خلاف فیصلے ہوں گے اس کے بالکل ہم خلاف ہوں گے. اس وجہ سے ہماری ان کے ساتھ نہیں بنے گی کہ جو فیصلے وہ عوام کے خلاف آئیں گے ان کے ہم خلاف جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جہاں تک آٹے کا بحران بالکل سندھ میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سندھ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. یہ بحران پیدا کرتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں کام نہیں کر رہی. سر کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو اپنے حصے کی گندم نہیں دے رہی ہے اور قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں، جو آٹا میسر بھی ہے لوگوں کو. نہیں دیکھیں یہ سندھ تو ان کو نظر آتا ہے کہ جی اپنی مرضی سے قیمتیں، پنجاب ان کو نظر نہیں آتا. پنجاب میں آٹے کی قیمتیں اپنی مرضی سے نہیں بڑھ رہی. کیا ان کا کنٹرول ہے پنجاب میں؟ جی پنجاب میں آٹے کی قیمتیں، اگر گندم پنجاب ایک زرعی صوبہ بھی ہے اور یہاں گندم وافر مقدار میں کہتے ہیں جی گندم گوداموں میں پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، ہم نے خرید لی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پنجاب میں آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیا یہاں پر حکومت کو یا حکومتی نمائندوں کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو سندھ ہی نظر آتا ہے؟ آج ابھی اپڈیٹ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا انہوں نے جو ہے وہ آج آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور پنجاب حکومت نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آج کافی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گی. اب دیکھیں کیا نظر آتی ہے. یہ تو ابھی آنے والا جو ہے وہ ظاہر سارا دن پڑا ہے اور آگے معاملات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات جو ہیں وہ سیم اسی طرح کے ہیں کہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، جیسے چینی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لیے. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ ان کے اقدامات ایسے ہی ہیں کہ چینی کے اگر بحران پیدا ہوتا ہے تو بحران پیدا کرنے والے جو ہیں وہ لندن چلے جاتے ہیں. صحیح صحیح. تو اسی طرح یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب میں یہ اقدامات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب
کے پاس بالکل کوئی اختیارات نہیں ہے. ان کو جو ہدایات آتی ہیں مرکز سے وہی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو سر سندھ حکومت تو جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے سندھ میں، تو آپ لوگ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے آ رہے ہیں سندھ کی، کراچی کی، لیکن جو اب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اب کافی کریٹیکل سچویشن ہے. مراد علی شاہ صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، ہر جگہ خود جاتے ہیں، سب چیزیں جو ہے وہ خود اپنی جو ہے وہ نگرانی میں سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں کچھ کر پا رہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جو معاملات ہے یہ پانی کے بارے آپ نے بات کی ہے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، تو یہ بارشیں جو ہے یہ قدرت کی طرف سے یہ آفت کی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر یہ زیادہ بارشیں آتی ہیں ظاہر ہے لوگوں کے لیے مصیبت ہے، تو لوگوں کے لیے یہ زحمت بھی بن جاتی ہیں، ورنہ ہم تو بارش کو مطلب اللہ کی رحمت بھی کہتے ہیں. جی تو یہ ایک قدرتی آفت آپ کہہ سکتی ہیں. اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ ادھر سندھ کے اندر لوکل باڈی جو سسٹم ہے وہ موجود ہے. یہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے بلدیاتی جو نمائندے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. میئر کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بر وقت نالوں کی صفائی کرواتے. اس کے باوجود اگر وہ جو لوکل باڈی نمائندے اس میں ناکام ہوئے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ خود نگرانی ابھی کر رہے ہیں اور ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے. بھی جو ہے وہ آپ خود دیکھیے کہ میئر صاحب کی بھی کل جو ہے پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ بتا رہے تھے، وہ بھی سندھ حکومت کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. یہ سب ایک دوسرے پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ مطلب اگر کام خود نہیں کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیوں؟ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بات نہیں، اختیارات کی بات ہے کہ دیکھیں میئر صاحب بااختیار ہیں کراچی کے، صحیح ہے، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، فنڈز ان کو ملتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ برسات سے پہلے نالوں کی صفائی کرواتے. یہ میئر صاحب کی بالکل غفلت ہے. مگر آپ دیکھیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہوا، جو لوگوں کو پریشانی آئی، تو حکومت سندھ جو ہے وہ اس میں ایکٹیو ہے. ابھی بالکل وزیر اعلیٰ سندھ خود جا کے نالوں کے اوپر کھڑے ہو کے نگرانی کر رہے ہیں اور ہیوی مشینری لگا کے ان کی صفائی کروا رہے ہیں اور کچرے کو وہاں سے اٹھوا رہے ہیں. تو سر اگر سارے کام وزیر اعلیٰ نہیں کرنے ہیں اور جن کی ڈیوٹیز ہیں انہوں نے نہیں کرنے تو پھر یہ کیا معاملہ کس طرف بیٹھتا ہے؟ جی دیکھیں حکومت سندھ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو اسی لیے دیا نا کہ لوگوں کا وہ جو حقوق کا وہ خیال رکھیں. جی بالکل صحیح. تو یہ ان کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وہ ہر معاملے میں عوام کے درمیان ہوتے ہیں. وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ عوام کے درمیان ہوتے ہیں. ابھی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں اور کچرا ساورا نکلوا کے نالوں کو صفائی خود کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ 6 اگست سے دوبارہ تیز موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی سندھ میں موجود ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے. کیا انتظامات جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ جو آلریڈی اتنے کرائسس میں ہیں، پانی ابھی تک جو ہے وہ کئی علاقوں سے نکلا ہی نہیں ہے، صفائی کے انتظامات جو ہے وہ بھی پوری طرح کمپلیٹ ہی نہیں ہے، اور 6 اگست یہ صرف کل کا دن ہے، پرسوں سے جو ہے وہ بارشوں کی اور موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی پھر سے ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں گی؟ جی وہی ڈاکٹر صاحب میں نے بتایا نا کہ وزیر اعلیٰ سندھ آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ بڑا ایکٹیو ہے اس معاملے میں اور نگرانی خود کر کے یہ انتظامات وہ خود کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جہاں تک یہ بار بار جو بات کرتے ہیں سندھ کی، تو دیکھیں لاہور بھی تو ڈوبا ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سر جتنی تباہی کراچی میں ہوئی ہے، ویسے آپ اس چیز کو مانیں تو صحیح، ہماری فوٹیجز ہماری ٹیلی ویژن اسکرین جھوٹ تو نہیں بول سکتی، جتنی تباہی ہوئی ہے اور جتنے ندی نالوں کا گند جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر گیا ہے اور جس طرح وبا پھیلنے کے خطرات جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، یہ تو مطلب اس سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. جی بالکل نہیں کر سکتے، مگر وہ جن کی نالائکی یا غفلت ہے وہ میں نے بتایا کہ میئر کراچی کو چاہیے تھا کہ وہ بر وقت اس کی کاروائی کرتا اور ان کے انتظامات کرتا. تو فوٹیج تو دیکھیں لاہور کی بھی نظر آتی رہی ہے، فروخ گنج کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی، اچرے کی دیکھی ہوگی اور کئی ایسے علاقے ان کی فوٹیج بھی تو آپ نے دیکھی ہوگی. یہ لاہور کا ذکر ہمارے برادران نہیں کرتے، تو لاہور بھی ڈوبا رہا ہے. یہ میرا علاقہ ہے، بینی روڈ ہے، یہاں پہ آ کے دیکھیں ابھی تک پانی کھڑا ہے اور لوگوں کو گاڑیاں لے کے یہاں سے نکلنا مشکل ہے. یہاں پہ زندگی اتنی لوگوں کی تنگ ہے
کہ گھروں سے نہیں نکل سکتے، یہ بھی تو لاہور ہے. تو سر یہ پوائنٹ آؤٹ کروایا کریں نا، یہ چیزیں جو ہے وہ دکھائیں، یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا پر لے کر آئے نا. پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، مگر اس علاقے کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ یہاں سے لوگ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس علاقے میں کام نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے دور میں جب 2008 میں ہماری حکومت مرکز میں بنی تھی تو ہم نے علاقے میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کام اور سوئی گیس کا کام کروایا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر نون لیگ کے نمائندے تھے، انہوں نے بالکل اس علاقے کو نظر انداز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ عوام کسی کو بھی دے تو، مگر یہ لاہور کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے. جی بالکل ظاہری بات ہے، ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہاں پر حکومتی نمائندے آئیں. سر ہم کیونکہ ابھی سندھ کی بات کر رہے ہیں، سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پنجاب کی بھی کچھ علاقے جو اس طرح کے ہیں ان کی نشاندہی ضروری ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ تک یہ بات پہنچنا بھی ضروری ہے کہ اگر کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے لوگ رہتے ہیں تو انسان تو وہ بھی ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. تو یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جہاں رہتے ہوں گے بس وہیں صفائی ہوگی اور کہیں صفائی نہیں ہوگی. پورے جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ صوبے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ہر گلی ہر محلے کے لیے ہوتی ہیں، کسی اسپیسیفک ایک جگہ کے لیے تو نہیں ہوتی. بہرحال مجھے یہ بتائیے گا کہ اب انتظامات کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ کے پاس موجود ہے؟ جی جی بالکل، میں 2 بار آپ کو پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ انتظامات بالکل ہو رہے ہیں، اور اس کی نگرانی وزیر اعلیٰ سندھ، ہمارے لوکل باڈی منسٹر، وہ سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ آنے والا جو یہ سپیل ہے بارشوں کا لوگوں کو اس میں سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کل یوم اتصال کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سے بات کرنا چاہوں گی. پھر ایک بہت اہم چیز جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کر دی ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، اپنا سری نگر کا نام صرف رکھنے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ اچھی بات ہے. چلو سری نگر کشمیر کا حصہ ہے جی، لیکن وہ حصہ ہے سر، وہ پورا کشمیر نہیں ہے. کشمیر پورا کشمیر ہے، سری نگر ایک حصہ ضرور کہہ سکتے ہیں. تو خالی اسپیسیفک سری نگر رکھنے کا مقصد آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ مگر نہیں، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، کیونکہ یہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد شاید کچھ اور ہوں گے. جس طرح اسلام آباد میں مندر بھی بنایا جا رہا ہے جی، تو یہ پتہ نہیں کس کو طاقتوں کو یہ خوش کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر کا لفظ تو ٹھیک تھا، اگر سری نگر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کشمیر کا لفظ تو صحیح تھا. کشمیر ہمارا پورا کشمیر ہائی وے جو ہے وہ پتہ لگتا تھا یہ کشمیر ہائی وے کشمیر کو جا رہی ہے، تو یہ مطلب سری نگر کو ہی جا رہی ہے، پورا کشمیر جو ہے وہ اس میں ختم کر دیا. بالکل، دیکھیے جب کشمیر کا لفظ تھا تو پھر سری نگر رکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی. ایگزیکٹلی، مطلب یہ کوئی مطلب سینسز آپ کی مطلب اس جگہ پر کام نہیں کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایک جگہ کا نام جو ہے وہ اس کے ساتھ ہائی وے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہے کہ صرف یہ سری نگر کو جو ہے وہ روڈ جاتا ہے، پورا کشمیر اس میں نہیں آ رہا ہے، وہ کشمیر کو نہیں جا رہا. ہمارا سوال ہے کہ ان کو پریشانی کیا ہوئی؟ کشمیر ہائی وے جو اس کا نام ہے آلریڈی چل رہا ہے، ایگزیکٹلی ان کو کیا پریشانی کیا اس کی نام چینج کرنے کی؟ یہ پی ٹی آئی حکومت سے ہمارا سوال ہے. بالکل سوال ہے، بالکل میرا بھی سوال ہے، آپ کا بھی سوال ہے، تمام لوگوں کا سوال ہے، ہماری پوری عوام کا سوال ہے کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم یوم یکجہتی سری نگر کی بات کرتے ہیں، کیا ہم یوم اتصال سری نگر منائیں گے کل؟ جی یہ کشمیر کا تو آلریڈی پہلے یہ سودا کر چکے ہیں، کشمیر انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. کشمیری اپنے حال پہ بیچارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ لگانے اور بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے، کشمیری کو یہ ہو جائے تو ہمیں یہ ہو جاتا ہے. ایک وہ بچے کے ساتھ جو اس کے نانا کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسی دردناک اور دل دہلا دینے والی وہ تصویر اور وہ مناظر، اور اس کو جو ہے وہ ٹیگ کر دیا ہے. جی اپنی بالکل وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اور پاکستان کا نام لے کر جی رہے ہیں وہ. اور جب کوئی شہید ہوتا ہے تو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے اس کو وہ دفن کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو بلکہ ہمیں آپ دیکھ لیں یہ کلبوشن کے معاملے میں یہ ان کے لیے قانون چینج کر دیا گیا کہ اس کو ریلیف ملے. سر وہ مان رہا ہے کہ میں نے دہشت گردی کی ہے، وہ مان رہا ہے میں پاکستان میں را کا ایجنٹ ہوں، وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ معصوم جانیں لی ہیں، وہ مان رہا ہے میں نے یہاں پہ بلاسٹ کیے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا کہ وہ قاتل ہے. تو اس کے باوجود ہماری حکومت پریشان اس بات پہ کہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کو پھر ابھی انہوں نے دیا یہ اپنا، کبھی تم ہائی کورٹ میں آ کے تو انڈیا جو ہے وہ اس کے لیے اپیل کر سکتا ہے.
سر یہ سب یہ کچھ بار بار ان کو کس طرف آفریں دے رہے ہیں، indicate- بار بار ریلیف دے رہے ہیں ان کو. یہ انڈیکیشنز کیا ہیں یہ انڈیکیشن پاکستان میں را کا ایجنٹ ہوں، وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ معصوم جانے لی ہیں، وہ مان رہا ہے میں نے یہاں پہ بلاسٹ کیے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا کہ وہ قاتل ہے. تو اس کے باوجود ہماری حکومت پریشان اس بات پہ کہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کو پھر ابھی انہوں نے دیا یہ اپنا کہ بھی تم ہائی کورٹ میں آ کے تو انڈیا جو ہے وہ اس کے لیے اپیل کر سکتا ہے. سر یہ سب یہ کچھ بار بار ان کو کس طرف آفریں دے رہے ہیں، indicate- بار بار ریلیف دے رہے ہیں ان کو. یہ انڈیکیشنز کیا ہیں یہ انڈیکیشن ظاہر ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جرانے دوستانے جو کہاں پہ جا رہے ہیں. نہیں تو یہ تو جا رہے ہیں، تو یہ تو عوام جو ہے وہ یہ تو ختم ہو جائے گی. یہ تو پاکستان کو جس طرف لے کے جانے کی کوششیں کر لی گئی ہیں، ایک شاہراہ کا نام تبدیل ہوا ہے، مندر بن جائے گا، مسجد بنانے کی بجائے مندر بنا رہے ہیں. اس پر اتنا کریٹیسائز دیکھیے کیا گیا ہماری پاکستان ادھر تحریک انصاف کی جو حکومت کو. انڈیا میں جو بھارت میں مسلمانوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ انڈیا کے نیشنل ہیں، وہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ وہاں کے مہاجر نہیں وہاں ہیں. کاٹا جا رہا ہے ہماری مسلمانوں کو. مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے جی. اور ہم ان کو ہاں. مندر کی جگہ بھی جی. دے رہے ہیں، ہم جی. ان کے لیے راہداریاں بھی بنا رہے ہیں، ہم ہم سب کیا کچھ کر کر رہے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کڑیاں پھر حکومت کی پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی کہاں پہ جا رہی ہیں. یہ جہاں پہ یہ جا رہی ہے عوام وہ کو بڑے بھی خطرے سمجھنا والی بات ہے. چاہیے. عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے، ہم. تو کیا یہ تبدیلی یہی ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر دیا جی جائے، جی جی مندر یہ بنا تبدیلی دیا ہے. جائے؟ جی بالکل. کیا پاکستانی عوام نے اس تبدیلی کے نام پہ ان کو ووٹ دیا؟ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے سر، میں اپنا پرسنل میرا اوپینین ہے، اللہ جانے یہی بات ہے کیا مسئلہ ہے. ان کو ہر جگہ پر اپنی تختی لگانے کا شوق پڑ گیا ہے. وہ جن کو کوئی کام نہیں نہ ہوتا، جنہوں نے وانوں میں چیخنا ہوتا ہے، گالم گلوچ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے افتتاح کر کے جو ہے نا وہ یہاں کل اپنا نام جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. جی تختیاں لگائیں، تختیاں لگانے کا شوق اپنا پورا ضرور کریں، جی، جی. مگر ایسے صحیح منصوبے کام لائیں جو عوام کے مفاد میں ہوں. جی. وہاں پہ تختیاں لگائیں. جی جی وہاں تختیاں تختیاں لگائیں. مندر پہ نہ لگائیں ہاں. یا تختیاں سری نگر نام رکھ کے ہائی وے کا وہاں پہ تختیاں نہ لگائیں. ہاں. تختیاں لگائیں کہ عوام کے لیے کوئی ایسے منصوبے لائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. ہاسپٹل بنائیں، وہاں پہ تختیاں لگائیں. بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے ہاں. دیکھا کرونا وائرس کا جو یہ آیا وائرس، جی تو جی پھر جی. رینٹ پہ انہوں نے ایکسپو سینٹر میں رینٹ پہ جگہ لے کے وہاں پہ ہاسپٹل عارضی انہوں نے بنایا. تو یہاں پہ ہاسپٹل ہونے چاہیے. کوئی قدرتی آفت آئے، وہ کوئی جی، وبا آئے جی، تو جی، لوگوں جی، کو جی، علاج معالجے بالکل. کی سہولتیں ملیں. ہاں، ایسا وہاں ہی پہ ہے، تختیاں ایسا ہی لگائیں ہے، ایسا ہی تاکہ ہے، ایسا ہی ہے. اسکول بنائیں، لوگوں کو ایجوکیشن دیں، وہاں پہ تختیاں لگائیں. سر بات تو یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے دور میں یہ تو نعرے لگائے کہ ہم حکومت جو ہے وہ ہماری ہے اور ہم عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عوام کے لیے اس طرح کام جو ہے وہ کسی بھی حکومت میں نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن عوام آج بھی وہی 70 سال پرانی جو تکلیفیں پریشانیاں چلتی آ رہی ہیں آج بھی وہی ہیں. کسی کی قسمت نہیں بدلی ہے. تو یہ جو چیزیں نا پچھلے 70 سالوں سے چلتی آ رہی ہیں. جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی وقت پورا نہیں ملا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی حکومت 2 بار آئی، جی دونوں بار وقت پورا کرنے نہیں دیا، اسی لیے کہ وہ قوم کے مفاد میں ہاں. ان کے جو منصوبے تھے، جو جی. کام قوم کے پاکستان کے دفاع کے لیے منصوبے تھے، یہ ان باتوں کی ان کو سزائیں ملی. ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، جی، ان جی. پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا. جی. ذوالفقار بھٹو کو یہ سزا ملی کہ اس کو سزائے سر اس موت کا دی. مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ ہم آج بھی غلام ہیں. نہیں، ہم غلام نہیں ہیں. ہم دیکھیں سندھ میں اگر ہمیں موقع ملا تو وہاں پہ ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، تھر کے علاقے میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، پانی کے منصوبے، تھرکول کا منصوبہ. جی سندھ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کام ہو رہا ہے. جی. اور پنجاب میں آپ کو صرف پنجاب نظر آئے گا جو وہ توسا کا علاقہ ہے وہی، وہ صرف پنجاب ہے. اس وقت پنجاب میں اور جو شہر ہے وہ پنجاب کا حصہ اچھا نہیں ویسے ہے. یہ آپ والی شکایت سی ایم صاحب سے میں بھی کرتی ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ صرف جو آپ کا وہ والا علاقہ ہے وہی پنجاب ہے، یہ پنجاب میں نہیں آتا. لاہور کا جو معاملات اور حالات ہو رہے ہیں آپ کو اس کی طرف نشاندہی کروانی پڑتی ہے، یہ پنجاب میں نہیں آتا. اور جو ایریاز ہیں اور جو شہر ہیں وہ پنجاب میں نہیں آتے، صرف ایک ہی جگہ پنجاب میں آتی ہے. تو میں چلیں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم کشمیریوں کے ساتھ کل جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کریں گے، یوم احتسال منائیں گے، جی کس منہ بالکل. سے؟ کل یہ بلیک ڈے کے طور پہ ہم منائیں گے، سیاہ پٹیاں باندھ کر
احتجاج کریں گے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اور جب بھی بین الاقوامی سطح پہ جب بھی پیپلز پارٹی کے پاس حکومت آئی، جو کشمیریوں کا جو ایشو ہے، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ ہر فورم پہ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی گئی ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو کشمیریوں کے ایشو پہ انشاءاللہ جو ہے مضبوط جو موقف دنیا کے سامنے لایا جائے گا. ہم کشمیریوں کے بالکل ساتھ ہیں. کل ہم بلیک ڈے کے حوالے سے انشاءاللہ منائیں گے دن. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا، ایک آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تمام اپوزیشن جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لاہور میں کافی چکر لگ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ کافی ان کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی اور وہ خود بھی آ کر جو ملاقات کر کے گئے، میڈیا ٹاک بھی ہوئی. اب یہ عید تو گزر گئی ہے، عید کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آنی تھی، اس کا لائحہ عمل کس حد تک طے ہو چکا ہے؟ جی دیکھیں، وہ شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلاول صاحب اے پی سی کے لیے دعوت دے رہے ہیں. تو یہ سارا جو بھی موقف ہوگا، جو بھی اس کی وضاحت ہوگی اے پی سی کے بعد وہ سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو ابھی آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی خاص خبر جو ہے وہ ہمیں دینے کے لیے فی الحال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں. ابھی دیکھیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اے پی سی ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اے پی سی کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس کروائیں، اس میں فیصلے کیے جائیں کہ ان ہاؤس اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر ہم مل کر تمام اپوزیشن جماعتیں یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہیے. قوم کی جان چھوٹنی چاہیے. جو بھی قوم کے مفاد میں فیصلہ ہو، قوم کے حق میں فیصلہ ہو، اپوزیشن مل کر اس پہ عمل کرے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان یہ جو رابطے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. اس چیز کی یقین دہانی تو آپ ہمیں کراتے ہیں نا؟ جی، یہ جو دونوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سینئر سیاستدانوں کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں جو بھی کچھ اچھا ہے یا بیچ میں نکلے گا، اس کی یقین دہانی تو آپ کی طرف سے ہے نا؟ جی بالکل بالکل. بلاول بھٹو صاحب دن رات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، کہ یہ جو تبدیلی سرکار ہے اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے لوگوں کا امپلائیز کو دیکھیں. مجھے تو یہ ڈر ہے کل کو نقشہ ہی نہ تبدیل کر دیں. ابھی اتنا کچھ تبدیل ہو گیا تو نقشہ نہ تبدیل ہو جائے گا. جی یہی تو ڈر ہے ان کا کہ یہ نقشہ تبدیل نہ کر دیں. ان کے رابطے، ان کے جو تعلق ہیں وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. ان کو جو چلا رہے ہیں سب جانتے ہیں. صرف پیپلز پارٹی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں سب کے یہ بتائیں. ٹھیک ہے سر، ہمیں سب پتہ ہے. بہت شکریہ آپ کا سرار بٹ صاحب. آپ ہم نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے جو ہے وہ بات کی اور ہمیں جو ہے وہ میرے تمام سوالوں کے تلخ سوالوں کے بھی بڑے اچھے جواب دیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اے پی سی کے اجلاس جو ہے وہ عید کے بعد بلائے جانے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کیا آگے جو ہے وہ سینیریو نکلتا ہے، کیونکہ آگے محرم بھی آنے والے ہیں اور محرم جب سٹارٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اور سیکیورٹی پرپز اور ان پریکاشنز میئرز کو اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے، ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ہم کامیاب رہتے ہیں اور ہماری حکومت کامیاب رہتی ہے. بہرحال یہاں بریک لوں گی اور بریک کے فوری بعد جناب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے فوری بعد جو ہے وہ آپ سے ملتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے. گڈ مارننگ، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہ علی خان. اور آج یوم شہداء پولیس ڈے منایا جا رہا ہے. پولیس کے وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے. خاص طور پہ پنجاب پولیس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ پنجاب میں جو بھی دہشت گردی کے جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے شکار جو ہے وہ پولیس کے وہ اہلکار ہوتے ہیں جو اپنی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں عوام کی ظاہر ہے کہ سیکیور کرنے کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے. یہ لازوال قربانی ہے جس کا شاید نعم البدل جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ پولیس کے ان اہلکاروں کو نہیں دے سکتا. ہم صرف ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں، ان کا درد تو بانٹ سکتے ہیں، لیکن شاید ان کے درد کو کم نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک ایسا شخص جو صبح گھر سے ڈیوٹی پہ جو ہے وہ گیا ہے
اور وہ کسی سڑک پر کسی جگہ پر جو ہے وہ عوام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، پولیس کا وہ اہلکار کہ جو وہاں پر اسے نہیں پتا کہ اگلے کچھ منٹوں میں، کچھ گھنٹوں میں، کچھ سیکنڈوں میں کیا ہونے والا ہے، کون سی دہشت گردی جو ہے وہ کہاں سے ہو جائے اور کیا معاملات ہو جائیں، اس چیز کی رپورٹ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری پولیس کی کارکردگی بہت بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جو یہ واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں، رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، کچھ انفارمیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارے اہلکار، وہ پولیس اہلکار جو کہ ناکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں کے نذرانے، ان کی جانیں جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ عوام کی خاطر جو ہے وہ جاتی ہیں۔ لیکن آج خاص طور پہ پنجاب پولیس کے حوالے سے جو ڈے منایا جا رہا ہے، اس میں سردار عثمان بزدار جو ہے وہ یوم شہداء یادگار پر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، وہاں سے پی ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ لائیو ان کو جو ہے وہ دکھایا بھی جا رہا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اس تقریب سے جو ہے وہ خطاب بھی جو ہے وہ کریں گے، تو اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ 10:30 کا ٹائم ہی جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا، تو یہ وہی جو ہے وہ ٹائم ہے۔ پولیس اہلکار جہاں اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے، عوام کا ایک جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے، وہیں پر وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آئے ہیں۔ آج سے نہیں، جب سے یہ ملک بنا ہے، جب سے اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے، تب سے جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ اپنے آپ کو عوام کے لیے پیش کرتے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن تب ہوتی ہے جب کسی بھی اہلکار کو، ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے، پولیس کی وردی میں ملبوس ایک انسان ہی ہے، آپ کے اور میرے جیسا، صرف فرق وردی کا آ جاتا ہے۔ لیکن یہ وردی جب آپ کی اوپر ہوتی ہے، آپ اس کو پہنتے ہیں، تو ایک جو پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کو یہ محسوس کرواتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں۔ جب صبح صبح ایک پولیس اہلکار اپنی وردی پہن کر جو ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اجازت لے کر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، جو ہے خدمت خلق کے لیے جو جا کے سڑک پر یا کسی ناکے پر یا اپنی پولیس جو ہے تھانوں میں جہاں پر بھی اپنی ڈیوٹی پر جو مامور ہوتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی جانوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ جو لوگوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جب ان کو شہید کیا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مناظر ان کے لواحقین کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم صرف دکھ اور تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جس کا اپنا چلا جاتا ہے، جس کا اپنا کوئی اس سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یا تو یہ وہ شخص جان سکتا ہے یا پھر خدا کی ذات جان سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو پولیس اہلکار بڑے اپنے قدموں پہ چل کے سب کچھ اپنے جو ہے وہ واپس آنے کی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ میں واپس آؤں گا، اور وہ واپس نہ آ سکے، تو سوچیں کہ ان لواحقین پہ، ان لوگوں پہ، اس بیوی پہ، اس بہن پہ، اس ماں پہ کیا گزرتی ہے، ان بچوں پر کیا گزرتی ہے جن کا وہ باپ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آج یوم شہداء ڈے جو پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے تمام پولیس کے ان شہداء کو جنہوں نے آن ڈیوٹی جو ہے وہ مامور ہوتے ہوئے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ شہادت کے لیے پیش کیا۔ اور مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن یہ جوان جب اپنی زندگیاں ہارتے ہیں یا اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ اس دنیا سے جو رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کی حفاظت کرنے پہ مامور ہے شخص، اس کی جان کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے، کہ اس کو ایک شہید کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور شہداء کے درجات جو ہیں وہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ تو انسان نے مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر شہید کی، اور یہی ایسا ہی ہوتا ہے وبا کے دور میں، آپ نے دیکھا کووڈ کے حالات میں بھی ہمارے بہت سے پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت سے پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو گیا، کرونا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو کرونا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کرونا تو یہودیوں کی ایک بد دعا ہے، اور اس بد دعا کو ہم بار بار نہ منہ سے لیں تو زیادہ بہتر ہے، تو ہم اس کو کووڈ-19 ہی کہیں۔ تو اس لیے میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ اپنے پروگرام میں اس کو کووڈ-19 ہی کہوں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے، وہ اس دنیا سے جو رخصت